अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा के साथ मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी शख्सियत से जो हमें वहाँ के सहरा में नज़र आता है। एक ऐसा बच्चा जो तालीम तो लेता है फ़लसफ़े की, लेकिन उसके बाद वो ज़िंदगी में हर उस मकाम तक पहुँचता है जिसकी एक आम इंसान ने ख्वाहिश की होती है, लेकिन मेहनत के बलबूते पर। और इस वक्त ये कहना बेजाना होगा, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया में हम उंगली पे गिन सकते हैं उनका नाम जिन्होंने नावल के हवाले से नुमाया काम किया हो। उन्होंने 160 नावल लिखे हैं, 300 से ज़ायद उनके अफसाने आ चुके हैं और इसके अलावा उन्हें कौमी सतह पर 8 से 10 अवार्ड मिल चुके हैं। मस्तवकली अवार्ड भी मिल चुका है, एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है और अकादमी अदबियात से उनको अवार्ड मिल चुका है, कमाल फ़न अवार्ड। और इसके अलावा उनका काम जब पढ़ा जाता है तो वो सब जो पढ़ने वाले हैं वो खुद दंग रह जाते हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान की धरती पर नावल को उन्होंने धरती से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया है। आप जान गए होंगे हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुनीर अहमद बादीनी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम सादिया कमाल साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की हमारी। नहीं, बिल्कुल। अभी मैं आपका एक पहलू बताना भूल गई हूँ कि जिस तरह से आप डिप्टी कमिश्नर रहे और आप चीफ सेक्रेटरी रहे, जीबी में रहे, एजुकेशन के आप सेक्रेटरी रहे, मुख्तलिफ ओहदों पे एक बड़े ब्यूरोक्रेट के तौर पर, लेकिन आपकी पहचान आपका कलम और आपका काम बना। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि नोशकी के सहरा से कोयटा, फिर उसके बाद लाहौर आप जाते हैं, तो वो जो उस वक्त वो बच्चा है फ़लसफ़े में तालीम हासिल करता है, फिर डीसी लगता है, क्या समझती हैं उस वक्त के और अब के हालात में क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत शुक्रिया। उस दौर में और आज के दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन यह है कि फ़र्क तो पड़ा है, तब्दीली आई है बहुत सारी चीज़ों में। 6 दहाइयाँ हो गई। बिल्कुल सही है आपने कहा। मैं उस ज़माने में जबकि मैं नोशकी के हाई स्कूल में पढ़ता था तो मैं लाइब्रेरी से किताबें ले जाता था और मुझे ये शौक़ था कि मैं राइटर बनूं। और जब मैं कॉलेज आया और कॉलेज के बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया लाहौर में मैंने जो सब्जेक्ट रखा फ़लसफ़ा और साइकोलॉजी, असल में मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन जो मिली है वो फ़लसफ़े और लिटरेचर और साइकोलॉजी की कम्बिनेशन की वजह से मिली है। लेकिन उससे पहले भी तो आपको मिली ना, एक रेत पे रहने वाला बच्चा, वो किस तरह से इंस्पिरेशन लेता है कि लाइब्रेरी जाता है? मुझे ख़ुद इस बात पे ये देखिए, ये लिटरेचर है, जो लिटरेरी वर्क है, ये इट वर्क्स वेरी मिस्टीरियसली। इसका एक अपना एक राज है। क्रिएशन के बारे में यही कहा जाता है कि यू डोंट नो। लेकिन आपने जो डेज़र्ट की बात की है, डेज़र्ट ने मुझे इतना मुतासिर किया है कि मैंने डेज़र्ट को एक ऑर्गेनिक होल के तौर पे लिया है। जैसे कि एक शख्स बंदे के अंदर जान है, तो मैंने एक नावल खूबसूरत लिखा है, बल्कि 3-4 नावल मैंने ऐसे लिखे हैं जिसमें सहरा को, डेज़र्ट को मैंने एक लिविंग बीइंग के तौर पे लिया है और उसका इंटरेक्शन मेरे कैरेक्टर से होता है। मुझे ख़ुद हैरानगी हुई कि जब मैं ये नावल लिख रहा था तो मेरे पीछे एट द बैक ऑफ माई माइंड वो सारा डेज़र्ट जो था, जो हमारे घर से शुरू होता है, घर के पीछे खिड़की से शुरू होके अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ एक सहरा है। और उसमें जब धूल और मिट्टी और तूफ़ान और जब बारिश होती है तो वो एक अजीब सा समा होता था जब बचपन में मैं महसूस करता था। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डेज़र्ट को पेंट करूं किसी न किसी हवाले से। मैं पेंटर तो नहीं था, लेकिन मैं राइटिंग में कम अज़ कम उसको समझने की कोशिश की है काफ़ी हद तक। जो लोग वाकिफ़ है मेरे नावलों से, तो सहरा का जिक्र उसमें हमेशा है। अच्छा, जिस तरह से आपने धूल, मिट्टी और तूफ़ान का जिक्र किया है, तो मेरा भी नोशकी इत्तफाक से एक अदबी मेले में जाना हुआ है और वो धूल और मिट्टी मैंने भी वहाँ की खाई है। अच्छा, मुनीर अहमद बादीनी नोशकी का तारुफ है, लेकिन अगर मुनीर अहमद बादीनी से पूछा जाए कि नोशकी का तारुफ क्या है? हाँ, बड़ा आपने बहुत मुश्किल सवाल मुझसे पूछा है।
نوشکی کا تعارف نوشکی کے اپنے لوگ ہیں، وہاں کا کلچر ہے، وہاں کے رسم و رواج ہے، وہاں کے دیکھیں اس بستی کرۂ ارض کے اوپر جو ہم رہتے ہیں بستے ہیں، اس میں لک و دک صحرا بھی ہیں، اس میں برف پوش پہاڑ بھی ہیں ہمالیہ کی طرح، اس میں ماشکل اور نوشکی کی طرح ریگستان بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہم ہیومن بینگز ہیں، انسان جو ہے اس کے اندر اتنا ریزیلینس ہے کہ وہ نیچر کے مقابلے میں کھڑا ہو کے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنے جینے کے راستے تلاش کرتا ہے۔ تو نوشکی کا والے لوگ بھی ان کے اندر ایک وائٹالٹی ہے، ایک لیونگ فورس ہے، ایک الان وائٹال ہے۔ اگر میں فلسفے کی زبان میں بات کروں، برگساں کہتا تھا کہ الان وائٹال آپ کے اندر ہے، جو آپ کو اوپر کھینچتا ہے، آپ کو اوپر لے جاتا ہے۔ جب آپ اپنے باڈی سے ہٹ کر بھی سوچتے ہو، جب آپ کا تھاٹ، آپ کا سارا کنسیپچول فریم ورک جو ہے، میرے خیال میں نوشکی والے بھی اسی طرح سے باقی انسانوں کی طرح انسان ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی باقی طرح کے لوگوں کی طرح انسان ہیں، ان کے بھی ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ مختلف ہو، لیکن پرابلمز تو انسانی پرابلمز ہر جگہ پر ہیں۔ اب سوال یہ کہ کس طرح سے آپ ان حالات سے مقابلہ کرتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنی حیثیت کو منواتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوشکی والے ان کی وجہ سے میں پیدا ہوا۔ نوشکی والے بھائی بڑے سادہ لوگ اور بہت محبتی لوگ ہیں، یہ تو ہم دیکھ کے آئے ہیں، اور ادب سے محبت کرنے والے بھی ہیں، جس کا ایک خاص طور پر آپ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں اگر نوشکی کو دیکھوں تو میرے ذہن میں فوراً وہ خوبصورت پہاڑ آتے ہیں، جو کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بلوچستان کے حالات کی اس کی غمازی بھی کرتے ہیں، اور کچھ یونیک قسم کے پہاڑ ہیں نوشکی جاتے ہوئے۔ لیکن منیر احمد بادینی صاحب 160 ناول اور 300 سے زائد افسانے، یہ غیر معمولی کام کیسے ممکن ہے؟ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے، مجھے خود اس بات کا یقین نہیں ہے۔ میرے کرٹکس جو ہے مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ناول لکھتے ہو کہ کالم لکھتے ہو، تو لیکن ٹو بی ویری فرینک اینڈ ہانسٹ ود یو سعدیہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ازم جس کو ہم کہتے ہیں بلوچی میں، ازم لٹریچر، فن، لفظانک بھی کہتے ہیں ہم اس کو، یہ ایک پیشن کی ضرورت ہے، اس میں ایک ڈیپ لو کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کے پاس پیشن ہو، میں خود حیران ہوتا ہوں، ہائنڈ سائٹ میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ میں ایک کاغذ بھی آدمی نہیں لکھ سکتا۔ میں نے 160 ناول کیسے لکھے ہیں، لیکن میں نے جب لکھے ہیں اس وقت جس اذیت سے اور جس انداز سے میں مصروف ہوتا تھا لکھنے میں، مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ نہ صرف میں اپنے آپ کو ڈسکور کر رہا ہوں، بلکہ میں اس ساری کائنات کو ڈسکور کر رہا ہوں۔ یہ ایک پیشن ہے جو ایک رائٹر فیل کر سکتا ہے، اور میری خواہش تھی کہ میں رائٹر بن جاؤں، اور بیوروکریسی میں رہ کے میں نے اس کو ختم نہیں کیا۔ اور میں سوچتا تھا کہ بیوروکریسی کے لاز اور بائی لاز اور گورننس کے ایشوز اپنی جگہ پر، لیکن مجھے اگر ایگزسٹ کرنا ہے اس کرۂ ارض کے اوپر، تو وہ ایک ہی طرح سے ممکن ہے، اور وہ ہے مائی کریٹیو ایکٹیویٹیز۔ تو بیوروکریسی میں رہتے ہوئے مشکل نہیں ہوتی ہوگی؟ کئی جگہوں پہ تو چلو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایز بیوروکریٹ بہت آسان ہے، بہت ساری سہولیات، چھپنے کے مراحل، بہت سارے لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں، تو کہیں مشکل بھی کوئی آڑے آئی آپ کو؟ آپ سے میں ایگری کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ اتنے باؤنسز لگے ہیں مجھے سروس میں، میں ریگریٹ نہیں کرتا، اٹ واز پارٹ آف مائی سروس، اور میں اچھے سے سروس میں تھا، اور خراب سروس بھی نہیں تھی، ایلیٹ سروس تھی، لیکن ایز اے رائٹر جو باؤنسز مجھے لگے ہیں وہاں پہ، کیونکہ میرا مائنڈ جس طرح سے ایٹ ورک ہوتا تھا وہ ایک طرف تھا، اور دوسری طرف سے مجھ سے جو کام لیا جاتا تھا اس میں مجھے خاص دلچسپی تھی بھی اور نہیں بھی تھی۔
تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے زندہ رہنے کے لیے اس کو کھانے پینے کی بھی کچھ ضرورت ہوتی ہے. تو ایز اے سورس آف لیونگ آئی ہیڈ ٹو جوائن بیوروکریسی. لیکن اگر ایمانداری سے آپ مجھ سے پوچھیں, میرا پیشن کریٹیوٹی میں تھا, اور میں اس کو ایک ریلیجیس ایکسپیرئنس شمار کرتا ہوں. اچھا, کریٹیوٹی جی اپنی مادری زبان میں, بلوچی میں, یہ آپ نے کیا سوچ کیا زبردست آپ نے سوال کیا. میں اردو پڑھتا رہا ہوں, انگریزی بعد میں نے سیکھا, پڑھا, سی ایس ایس بھی انگریزی میں ہی کیا. یہ سوال بڑا اہم ہے کہ میں نے مادری زبان میں اپنا کیوں چوائس کر لیا, بلوچی کیوں چوائس کیا. میرے والد صاحب مجھ سے بلوچی میں بات کرتے تھے اور بروئی میں بھی بات کرتے تھے. میری ماں بروئی میں مجھ سے بات کرتی تھی. لیکن چونکہ جس گاؤں میں ہم رہتے تھے وہ سارے بلوچی بولتے تھے, اور ہمسائے میں جتنے بھی گاؤں تھے, اور تو ظاہر بات ہے کہ مجھے ایک خواہش تھی. جب بعد میں ورلڈ لٹریچر کو پڑھنا شروع کیا, دنیا کے نامور بڑے بڑے رائٹرز کو جب میں نے پڑھا, مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ سب میں چند کو چھوڑ کے بہت سارے رائٹر وہ تھے جو کہ اپنی مادری زبان میں لکھتے تھے. کلاسیکل گریکس کو میں نے دیکھا, وہ بھی اپنی مادری زبان, اٹالین رائٹرز کلاسیکل وقت کے وہ بھی اپنی زبان میں لکھتے تھے, جو اس وقت کوئی پڑھتا بھی نہیں تھا. لیکن مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اپنے کچھ ایسے انر جو فیلنگز تھے میرے, جو میرے روح سے قریب تھے, ان کو میں سوچتا تھا کہ انگریزی میں, اردو میں یا کسی اور زبان میں شاید بہتر طور پہ بیان نہیں کر سکوں گا انلیس کہ اگر میں بلوچی آپٹ نہ کروں. تو اسی وجہ سے مجھے پتہ تھا کہ مجھے پڑھنے والے کتنے ہوں گے, بہت کم ہوں گے. اسکولوں میں پڑھائی نہیں جاتی بلوچی. بعد میں الگ بات ہے کہ تب جا کے ہم نے مدر ٹنگ کی اہمیت کو سمجھا, اور ابھی بھی اسکولوں میں, وہ جب میں سیکرٹری ایجوکیشن تھا تو ہم نے سلیبس بھی ڈیولپ کیا مادری زبانوں میں, پشتو میں, بلوچی میں, براوی. تو اور یہ سائنٹیفکلی ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ کو 8ویں جماعت تک, سیکنڈری سے تک, اگر آپ کو اپنی مادری زبان میں تعلیم دی جائے تو فارن لینگویج کا سیکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایسا کوئی سسٹم تھا ہی نہیں, اور ہے بھی نہیں ابھی تک, جس میں ہم اپنے بچوں کو, ہم تو ماں سے زبان سیکھتے ہیں, تو لیکن ہمیں کسی نے بلوچی میں گرامر تو نہیں سکھایا. اپنی زبان کے بارے میں آپ کو کوئی گرامر نہیں. لیکن اگر مجھے بلوچی گرامر پراپر طریقے سے پڑھائی جائے تو میرے لیے انگریزی ایز اے فارن لینگویج, اردو ایز اے فارن لینگویج سیکھنا آسان ہوگا, بہت آسان ہوگا. بہت بڑی خوبی ہے. ظاہر ہے آپ یہ جانتے بھی تھے کہ شاید اتنی بڑی تعداد کو میں فوکس نہیں کر سکوں گا, پھر بھی آپ نے اپنی مادری زبان کا انتخاب کیا جس نے اب آپ کو اس مقام تک لا پہنچایا. تو اتنے ناول لکھنا, ایک تو آپ نے مختلف اصناف ہیں, اس میں ناول کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اور یس, ہاں آپ کو سعدیہ, آپ بیسیکلی میں شارٹ سٹوری رائٹر ہوں. میں شارٹ سٹوری کا اتنا چسکا لگا تھا مجھے. میں شارٹ سٹوری ایک ہی جب بیٹھ کے ایک ہی سٹنگ میں شارٹ سٹوری لکھتا ہوں, اور بعض اوقات میں کہتا ہوں مجھے اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں لیفٹ ہینڈ سے بھی شارٹ سٹوری لکھ سکتا ہوں. لیکن مجھے اتنا کمانڈ شارٹ سٹوری پہ ہے. ناول کے اوپر میں نے 2002 میں اور 2003 میں ڈائریز لکھتا تھا. میں بلوچی ڈائریز اور انگلش ڈائریز تھاؤزنڈز آف پیجز میں لکھتا رہا ہوں. مجھے اچانک ایک دن خیال ہے کہ اگر میں ڈائری لکھ سکتا ہوں تو میں ناول کیوں نہیں لکھ سکتا. تو اب ناول کے لیے مجھے تھوڑا سا ایک بہت بڑا کینوس چاہیے تھا, ایک آئیڈیا چاہیے تھا. میں کس پہ لکھوں, کیوں لکھوں, کہاں سے شروع کروں. عامیانہ سا اور درمیانہ والا جس کا کوئی مفہوم نہ ہو, میں وہ لکھنا نہیں چاہتا تھا. میں کوئی سیریس کام کرنا چاہتا تھا. میں ایسا کام, دیکھیں لٹریچر کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے. اگر آپ کے لٹریچر میں آپ
کی سوسائٹی کی بو نہیں ہے، اسمیل نہیں ہے، اگر آپ اس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہے ہو، یک طرفہ میں اپنی ذات کی کہانی بیان کروں، دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. میرا ایک رشتہ اپنی زمین سے ہے، اپنے لوگوں سے ہے، اپنے جغرافیہ سے ہے، اپنے پہاڑوں سے ہے. اس رشتے کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. مجھے بہت خوشی ہے کہ فلسفے اور سائیکالوجی کے نے بہت سارے میرے پرابلم سالو کیے، مجھے سوچنے کا ڈھنگ سمجھایا کہ اگر آپ اپنے کے علاوہ نیچر کے بارے میں آپ سوچتے ہو، آؤٹر ورلڈ کے بارے میں سوچتے ہو، وہ ایک اچھا ریلیشن شپ ہے. موسٹ کمپلیکس بھی ہے، مسٹیریس بھی ہے، پیچیدہ بھی ہے، لیکن اگر اس کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ناول از دا اونلی مینس ٹو گیو ایکسپریشن ٹو یور فیلنگس. اچھا ٹھیک ہے، مطلب آپ نے ناول کو چوز کیا تو کہیں آپ کو یہ لگا اتنی تعداد میں ناول ہیں؟ ویسے تو آپ نے تاریخ، تہذیب، ثقافت، بلوچستان کے سماجی حالات اس کو بھی اپنے قلم کے ذریعے پرویا ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ کہیں پہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں یکسانیت آ گئی ہو اتنا لکھنے میں، یا کہیں پہ کوالٹی پہ کوئی اثر پڑا ہو؟ میرے اوپر جو میں کرٹکس ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ریپیٹ کرتا ہوں چیزوں کو، لیکن میں صحیح بات کرتے ہیں وہ، میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ بہت سارے رائٹرز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک تجربے کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی خرابی تو ہے نہیں اس میں. دیکھیں لٹریچر ایک کمپٹیٹیو ایگزام کی طرح کی چیز نہیں ہے. مجھے بعض چیز جب ہٹ کرتی ہیں چیزیں تو میں ان کو ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن ان کو میں اس طرح سے ریپیٹ نہیں کرتا کہ ڈٹو کاپی اس کے پرانی چیزوں کی ہو. وہ کسی اور شکل میں، کسی اور پیرائے میں، کسی اور سینٹنس میں، کسی اور جملے میں ہو سکتا ہے کہ، لیکن کوالٹی رہ جاتی ہے. شورلی ڈیفینیٹلی. مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک رائٹر جو ہے اس کو نئی دنیاؤں کی تلاش ہے، اگر میری اردو صحیح ہے، اور اس کو نئی دنیاؤں کی تلاش ہے، اور اگر وہ تلاش کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسٹرکچرز بناتا ہے، فارمز بناتا ہے، اشکال بناتا ہے. ان اشکال کو، ان فارمز کو جو کہ کسی نے نہیں سوچا، کسی نے نہیں دیکھا، اب وہ نئے طریقے سے ان اشکال کو رنگ بھرتا ہے، اس میں وہ لکھتا ہے، ان اشکال کو زیادہ واضح کرتا ہے کہ اگر یہ دنیا اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے ہو تو کیسا ہو. صحیح. اچھا آپ نے مغربی مفکرین سے آپ متاثر ہیں، آپ نے ان کو بڑا گہرائی سے پڑھا. اچھا سوشلسٹ اور کیپٹلسٹ مطلب دونوں سماج میں ہمیں اس طرح سے نظر آتے ہیں کہ آپ نے ٹالسٹائی کا بھی ذکر کیا ہے، اس کو بھی پڑھا ہے، اور میکسم گورکی کو بھی. لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ہمارے اس معاشرے کے لیے تجویز کیجئے تو آپ کس کی طرف ہمیں راغب کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے میں کبھی بھی کلیم نہیں کروں گا کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں دوسروں کے لیے رہنمائی کروں اور لوگوں کو سمجھاؤں کہ آپ وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. میں اپنے تجربے کو تو بہتر طور پہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کچھ ایسے ماسٹرز ہیں رائٹنگ میں جنہوں نے مجھے رائٹنگ کا فن سکھایا. میکسم گورکی اور چیخوف کے ڈرامے اور گورکی کے ناول، ان کا گہرا اثر ہے میرے میں. کہانی کی ترتیب میں اس زمانے میں گورکی کو پڑھتا تھا جس میں ان کے فلسفیانہ خیالات کو سمجھتا نہیں تھا، لیکن میں حیران ہوتا تھا اس بات پہ کہ وہ اپنے کیریکٹرز کو کس طرح سے ایک ہی دھاگے میں پرو کے مزے سے آگے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے بعد دوسرا سین انفولڈ ہوتا ہے، پھر تیسرا سین انفولڈ ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو تکلیف یا کوئی پرابلم فیل نہیں ہوتا، بلکہ ایک سموتھ طریقے سے جیسے ندی بہہ رہی ہو، اس طرح کا ایک تصور مجھے ہوتا تھا. اچھا بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن آپ کی کہانیوں کا جو مواد ہے وہ لگتا ہے کہ بلوچی کی جو قدیم داستانیں ہیں جو ہم اپنی نانی، دادی اور بڑوں سے سنتے تھے، اچھا اس کی جو بنیاد ہے وہ جدید تخلیق کے لیے کیسے ممکن ہے؟ آرٹ آف رائٹنگ.
دیکھیں میری کہانیوں میں آپ کو پرانی چیزیں کم ملیں گی. میں بلوچی کلاسیکل پوئٹری کو پڑھتا ہوں, بلوچی کہانیاں کا مجھے پتہ ہے. میں اپنی ماں سے میں نے سنی ہے, میں لوگوں سے سنی. مجھے جو اس وقت جو ہماری سوسائٹی جو بلوچ ہے آج کے 20th سینچری میں 21st سینچری میں, اس کا کیا رول ہوگا, یہ کیا ہے, اس وقت کیا ہے, میں اس کا فیوچر ان حوالوں سے دیکھتا ہوں کہ اس کو اپنا فیوچرسٹک رول پلے کرنا پڑے گا, اور وہ رول کیسے ممکن ہوگا, اس کے لیے اس کے کیریکٹرز کس طرح سے گتم گتھا ایک دوسرے کے ساتھ الجھنوں میں ہیں, پرابلمز میں, اور راستہ بنانے کی کوشش کرتی. لیکن ایک بات سعدیہ کمال میں آپ کو بتا دوں کہ رائٹر کبھی بھی اس طرح کا ریولوشنری نہیں ہوتا جس طرح سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. رائٹر جو ہے وہ اسے نہیں لکھتا کہ سوسائٹی کو چینج کرے, وہ اس لیے لکھتا ہے کہ وہ چینج ہونا چاہتا ہے, چینج اس کے اندر ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں چینج ہو جاؤں تو پھر سوسائٹی چینج ہو جائے گی. صحیح. آپ نے کریکٹر کی بات کی ہے تو کریکٹر سے یاد آیا کہ منیر احمد بادینی 160 ناول, 300 سے زائد افسانے, اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. عموماً یہ تاثر ہے کہ جو آپ کی ٹریالوجی ہے اس میں کہیں منیر احمد بادینی ہے, اگر اس میں نہیں ہے تو کیا کسی ناول میں ہے؟ ہر کہانی میں ہے. اس کی وجہ ایک چیز میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں گا. اگر یہ رائٹر کلیم کرتا ہے کہ وہ آبجیکٹو ہو کے لکھتا ہے, میں اس پہ یقین نہیں کرتا. وہ سب کچھ اس پہ بیت چکا ہوتا ہے جو کہ وہ لکھ رہا ہوتا ہے. آرٹ از اے پرسنل اسٹوری آف رائٹر, اٹ از دی انر اسٹوری آف اے رائٹر. ناممکن بات ہے کہ میں آپ کے بارے میں لکھوں, آپ کے بارے میں اس وقت لکھوں گا جب میں اپنے بارے میں سوچوں گا. صحیح, کہنے سے بہت خوب بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سارے رائٹنگز میموائرز ہیں, سارے رائٹنگز میموائرز ہیں. میموائرز کا ایک روایتی تصور بھی ہے کہ میں پیدا ہوا فلاں جگہ نوشکی میں پیدا ہوا, ہائی اسکول نوشکی سے میٹرک کیا. وہ اگر میموائرز میں شمار ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کی ایک جہت ہے, وہ ایک قسم ہوگا اس کا. لیکن ہر کہانی رائٹر کی اپنی کہانی ہے. بالکل, بہت اچھی بات. اچھا یہ بتائیں کہ ایک بیوروکریٹ, یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ بیوروکریٹ ہوں اور سسٹم پر تنقید کرنے کے باوجود نظروں میں نہیں آئے؟ میں نے سسٹم کے خلاف بات نہیں کی. میں گورنمنٹ کے اوپر اعتراض کو اچھا نہیں سمجھتا. میں پولیٹیکل تھیمز پہ ضرور لکھتا ہوں, لیکن میں کسی کو اپوز نہیں کرتا. سوشل ایشوز ہو جیسے بھی ہو. آپ نے خواتین کے سماجی حالات, جو بلوچستان کی خواتین ہیں ان پہ قلم اٹھایا. آپ نے افغان مہاجرین, ریاست میں نے ان کو اقلاب, دکھایا ہے, میں نے ان کو دکھانے کی کوشش کی ہے, لیکن میں نے اور بلوچ عورت کو, بلوچ مرد کو ایک ہی نظر سے دیکھا ہے. واہ, زبردست. میں نے کوئی بائیفرکیشن نہیں کی ان کے اندر. دیکھیے جس طرح سے میری سفرنگز ایز اے مین, اسی طرح سے میرے سسٹرز کے, میرے ڈاٹرز کے, تو ہم ایک بہاؤ میں بہہ رہے ہیں, اور اس بہاؤ کا نام ہے سوسائٹی, سماج, زندگی, کلچر, سوشل لائف, دس دیٹ. ویری میری خواہش ہوتی تھی شروع سے ہی کہ میں اپنی سوسائٹی کو ایک آرٹسٹ کی طرح کینوس کے اوپر پینٹ کر سکوں. جو آرٹسٹ کے اندر ایک فریڈم ہے نا, وہ کر سکتا ہے رنگوں کے ذریعے سے. الفاظ کے ذریعے سے کسی چیز کو پینٹ کرنا بہت مشکل کام ہے سعدیہ. اس کے لیے پریکٹس چاہیے.
میں اچھا فیل کرتا ہوں کہ مجھے رائٹنگ کی پریکٹس بہت ہے. میں رائٹنگ کی آپ کی پریکٹس تو ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. یہ بتائیں کہ آپ لکھنے کے علاوہ خود کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں, اور پھر جو آپ کی طبیعت میں ایک بیوروکریٹ رہنے کے باوجود ایک کائنڈ ہارٹ, نرم مزاجی نظر آ رہی ہے, وہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ٹائم مینجمنٹ تو سیکھا ہے نا بیوروکریسی میں. ٹائم مینجمنٹ میں میں کام بھی کرتا تھا, ساتھ ساتھ لکھتا بھی تھا. اور میں جب بیٹھتا ہوں لکھتا ہوں, میں کم از کم 20 پیجز ایزیلی لکھ سکتا ہوں. 20 پیجز ایک ٹائم میں مطلب؟ ہاں جی. اب میں تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہوں, پتہ نہیں کیوں, بڑھاپا آ گیا ہے, لیکن میں لکھتا ضرور ہوں. 10 پیج رکھتا ہوں, 5 پیج. لکھنا میرے لیے ضروری ہے. آپ کی عادت ہے, زندگی کا حصہ بن چکا ہے لکھنا. یس, آئی ڈونٹ لیو اٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اٹ. اچھا, پہلا ناول, دوسرا, تیسرا, اور اس کے بعد ڈاکٹر شاہ محمد مری اپنے ایک مضمون ہے جس میں انہوں نے 8 ناولوں کا جائزہ لیا. اس نے کیا خوبصورت لکھا ہے کہ بس جو کلاشنکوف ہے اس کے آپ نے ٹریگر پر منیر بادینی کی انگلی جم سی گئی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں جم نہیں گئی, وہ تڑ 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 چل رہی ہے. کیا کوئی ایسا اسپیکٹ رہ گیا جس پہ آپ چاہ رہے ہوں, آپ کی خواہش ہو کہ لکھا جائے؟ ایک تو میں شاہ محمد مری کا مشکور ہوں کہ اس نے میرے بارے میں اس طرح کی بات کی ہے. تھوڑا سا اس نے کلاشنکوف کا حوالہ دیا ہے. اس کے اندر موضوعات سعدیہ کبھی ختم نہیں ہوتی. موضوعات کتنا کوئی خواہش جو رہ گیا, جو میں لکھتا ہوں میں کہتا ہوں کاش میں اس موضوع پہ لکھتا. مجھے فیل ہوتا ہے میں ایک ناول لکھ رہا ہوتا ہوں, مجھے دوسرے ناول کا خیال آتا ہے. میں ایک ناول لکھ رہا ہوتا ہوں, مجھے ڈسٹرب کرتا ہے ایک اور تھاٹ, اور میں سوچتا ہوں مائی گڈ گاڈ میں اس کو کیسے. میں اب زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کروں گا اس بات کو کہتے ہوئے, اچھا نہیں لگتا اپنی میاں مٹھو بننا. لیکن کین یو بلیو اٹ سعدیہ کہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ میں نے صبح ایک تھیم پہ کام کیے 2 گھنٹے, لنچ کے بعد دوسرے تھیم پہ کام کیا, رات کو تیسرے تھیم پہ. اس طرح کا ایک ایکسپیرئنس میرا رہا ہے. ویسے بعض اوقات ایسا ہوا ہے, چند ناولوں میں بھی, چند کہانیوں میں بھی. میں نے لکھ رہا ہوں ناول, اچانک مجھے شارٹ سٹوری کا خیال آیا, بند کیا, میں نے شروع کیا شارٹ سٹوری, ختم کیا شارٹ سٹوری, پھر بعد میں دیکھا ناول. تو رائٹنگ جو ہے وہ ایک ڈسپلن کا نام ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بیٹھ کے میز کے اوپر اپنے موسم, بارش کا ہو, برف باری کا ہو, روشنی دھوپ چمک رہی ہو, اور آپ بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے زندگی میں اور بہت ساری چیزیں مس کی ہیں لکھنے میں. ظاہر ہے اس وقت دنیا میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جنہوں نے 150 سے زائد ناول لکھے ہوں, تو کہیں پہ آپ نے سفر بھی کیا ہے. تو منیر احمد بادینی صاحب, کوئی پیغام ہمارے ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کے تھرو دیجئے ہماری آڈینس کو جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کو بتائیے. میں نے پہلے ذکر کیا آپ سے کہ آپ مجھ سے وہ فلسفے میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, مورل کنیشیر. کنیشیر سے مراد وہ اسٹیج کی جس پہ وہ دوسروں کو نصیحت کرے. اس طرح کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اس پوزیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ رائٹر بننا چاہتے ہو, پڑھا کرو. پڑھائی بہت ضروری ہے, بہت شدید ضرورت ہے. جو پڑھتا نہیں ہے وہ رائٹر نہیں بن سکتا. کرنے سے مراد ہے کہ رائٹر, لیکن پڑھنا بہت ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آپ 10 پیجز 5 پیجز واٹ مے کم ضرور آپ لکھیں. یہ نوجوان رائٹر سے میں یہی کہہ سکتا ہوں, بے شک اپنی ڈائری لکھیں. میں جب اکیلا ہوتا ہوں میں اپنی ڈائری زبردست طریقے سے لکھتا ہوں, انگلش میں بھی اور بلوچی میں بھی. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں وہ ان کا امپیکٹ میرے ذہن میں ہے. جو باتیں میں نے لوگوں سے کی ہیں ان کے بارے میں سمجھتا ہوں. مجھے بہرحال فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے اپنی مادری زبان میں بلوچی میں لکھا, اور بلوچی میں ہی ابھی میں انگریزی میں لکھ رہا ہوں.
جی بہت شکریہ آپ کا منیر احمد بادینی صاحب کہ آپ تشریف لائے اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ ہم سب لوگوں کے لیے آئی اوپننگ ہے، بہت حیرت انگیز بھی ہے اور ہم لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے. آپ کی شخصیت موٹیویشنل ہے، بہت زیادہ. بہت شکریہ آپ کا. بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں کال کیا اور یہ دفتر بھی میرے لیے نئی چیز اور یہ اسٹوڈیو جس میں ہم بیٹھے ہیں. میں اسلام آباد میں بہت عرصہ ہمیشہ آتا رہا ہوں جاتا رہا ہوں، لیکن پہلی مرتبہ آپ کے اسٹوڈیو میں ہم موجود ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے دفتر کے لیے بھی خوش قسمتی ہے کہ ایک بڑا ادیب، بلوچستان کا ایک بڑا نام ہمارے دفتر کے لیے آئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی قرآن پاک کی آیت اقرا بسم ربک الذی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور پڑھنے کا ہی کہا گیا. اور ہمارے آج کے مکالمہ کے مہمان نے بھی یہی بات کی کہ نوجوانوں کے لیے کہ وہ پڑھیں، کیونکہ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب جو سوشل میڈیا آیا ہے یہ سٹیزن جرنلزم بہت دور کر دیا ہمیں، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت مکالمے کی، اور وہ تب ہم کر سکیں گے جب ہم پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد ہی ہم لکھ سکتے ہیں. اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.